आखिर बुराई क्या है इस शादी में? हैदर साहब ने अपने सामने बैठे एहतशाम को देखते पूछा था। समीरा खातून और नाज भी पास ही खड़ी थी। बुराई शादी में नहीं, बुराई लड़की में है। ऐसे कैसे कर लूँ किसी भी लड़की से शादी जिसे मैंने कभी देखा नहीं है, जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ? एहतशाम ने माथे पर बल लिए कहा था। तो लाजमी तो नहीं है, जिसे आप जानते हो इसी से शादी करें। हैदर साहब ने उसकी दलील को रद्द किया था। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना पापा, शादी से पहले। उसने इन्हें समझाना चाहा था। जिनके बीच अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी शादियां भी टूटती देखी हैं हमने, बुरखुदार। इसलिए फजूल बातें हमसे ना करो। हैदर साहब तो जैसे उसकी हर बात को रद्द करने का जवाब था। लेकिन बाबा, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने जिस लड़की को देखा तक नहीं है, मैं उससे कैसे शादी कर लूँ? वो झुंझलाया था। समीरा, इसे तस्वीर दिखा देना लड़की की। उन्होंने जैसे उसका मसला हल किया था। एहतशाम ने जब से आंखें बंद करके खोली थी वो और बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा था, जो घबराई नजरों से शौहर और बेटे को देख रही थी। बाबा, आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं एक पढ़ा लिखा बाशऊर मर्द हूँ और आप चाहते हैं मैं आज भी 19वीं सदी की तरह लड़की का नाम जाने बिना आंखें बंद करके इससे शादी कर लूँ? लाइक सीरियसली? उसे अब गुस्सा आया था। तो तुम क्या चाहते हो आखिर? अब तुम्हारी डेट रखवाऊं पहली लड़की के साथ ताकि जनाब की अंडरस्टैंडिंग हो सके? उन्होंने तंज किया था। नाज ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई थी, वरना अपने भाई की हालत देखते वो पहले ही बहुत जब्त से खड़ी थी। बाबा, इतनी ज़बरदस्ती कोई अपनी लड़की के साथ नहीं करता जितनी आप मेरे साथ कर रही हैं। वो थक हार कर बोला था। नाज को अपने भाई पर तरस आया था। बेचारे उसके भाई ठीक तो कह रहे थे। तुम इसे ज़बरदस्ती समझो या जो भी, तुम्हारी शादी हुरैन से ही होगी तो बस हुरैन से ही होगी। ये जो दिमाग में खन्नास भरा हुआ है ना, इसे निकाल दो। अंडरस्टैंडिंग निकाह के बाद भी हो जाती है। और अब शादी की तैयारियां करो। मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगा। वो अपना फैसला सुनाकर उठकर वहां से चले गए थे। एहतशाम ने गुस्से से दांत पीसे थे। समीरा खातून उठकर उसके पास आई थी। एहतशाम, तुम ही मान जाओ, हुरैन वैसी भी एक अच्छी लड़की है, उसके साथ जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। उन्होंने चोर नजरों से उसे देखते कहा था। आप भी? उसने तकलीफ से उनकी तरफ देखा था। हद हो गई है, आजकल लोग अपनी बेटियों से भी रिश्ता पूछ कर करते हैं और आप लोग बेटे के साथ जबरदस्ती कर रही हैं। वो गुस्से से बोलते बाहर निकला था। नाज और समीरा खातून ने बेबसी से उसकी पुश्त देखी थी। अम्मा, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं करनी, अभी शादी तो नहीं करनी। वो मुंह बनाकर बोली थी। वो बेड पर तकिया गोद में रखे बैठी थी। क्यों नहीं करनी शादी? राबिया खातून उसके सामने ही बेड पर बैठी थी। अभी कौन सा मेरी उम्र निकल रही है? अभी इंटर भी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। मुझे आगे भी पढ़ना है, अपने ख्वाब पूरे करने। और वो एक ही साह से बोलती जा रही थी। अच्छा बस, ये कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं और लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी बहुत सपोर्ट है। तुम्हें आगे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। राबिया खातून ने अब ज़रा सख्ती से कहा था। अम्मा, उसने मुंह बसोरा था। बस सूरह, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। इन लोगों ने जल्दी शादी करनी है और वादा किया है उन्होंने कि वो तुम्हें आगे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। इसलिए सारी फजूल बातें दिल से निकाल दो और बस अपनी आने वाली ज़िंदगी का सोचो। उन्होंने ऐसे मजीद कुछ कहने से रोका था। वो आंखों में आंसू लिए उन्हें देखने लगी थी। कोई ड्रामा नहीं, उन्होंने उंगली उठाकर कहा था। आप तो मुझे मेरी माँ ही नहीं लगती। वो तकिया पैर पर फेंकते कंबल तान कर लेट गई थी। राबिया खातून नफी में सर हिलाती बाहर चली गई थी। उसने कंबल से चेहरा बाहर निकाला था। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं? उसने तकिए पर डिज़ाइंस बनाते सोचा था। खैर, देख लूंगी इन्हें भी। अगर ज़रा सा मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ किया फौरन बाबा को शिकायत लगा दूंगी। अब जब शादी करनी ही थी तो वो एहतशाम के बारे में उल्टी सीधी बातें सोचने लगी थी। वो दोनों अब अपने आप को हालात के सुपुर्द कर चुके थे। आजकल शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी, लेकिन जिनकी शादी थी इन दोनों को कोई परवाह ही नहीं थी। एहतशाम, हैदर साहब ने उसे आवाज़ दी थी, जो नक सा तैयार नहीं जा रहा था, लेकिन लाउंज में बैठे हैदर साहब की आवाज़ पर पलटा था। जी? उसने उनकी तरफ देखते पूछा था। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी है, या मैं याद दिलाऊं? उन्होंने तंजिया लहजे में पूछा था। याद है। उसने बुरा सा मुंह बनाया था। इसी शादी ने तो आज कल दिमाग खराब किया। मैं कैसे भूल सकता हूँ मैं? वो ये बात सिर्फ सोच सकता था, क्योंकि हैदर साहब को कहकर वो एक नया महाज खड़ा नहीं करना चाहता था। तो इस सब की तैयारियां कौन करेगा? मैं अकेला सब संभाल रहा हूँ। आप कुछ जिम्मेदारियां खुद लो। आखिर शादी है तुम्हारी। वो इस अंदाज से बोले थे जैसे न जाने वो कितना खुश था इस शादी से। ठीक है बाबा, मैं देख लूंगा। वो बिना बहस किए मान गया था और लंबे लंबे ढक भरता वहां से चला गया था। आज उसकी शादी थी। चाहे शादी से लाख इनकार सही, लेकिन वो निकाह नामे पर दस्तखत करके एक ऐसी लड़की को खुद के नाम कर चुका था जिसे वो जानता तक नहीं था। दूसरी तरफ हुरैन भी लाख इनकार के बावजूद अपना आप उसे सौंप चुकी थी। घर वापस आकर मुख्तलिफ रस्मों के बाद उसे एहतशाम के कमरे में बिठा दिया गया था। कमरा बहुत खुशहाल था और बड़ा था। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था, सुर्ख गुलाब जो उसके पसंदीदा थे।
وہ گھونگھٹ میں سے ہی نظریں اٹھا کر کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ احتشام کمرے میں داخل ہوا تھا، سیاہ شیروانی پہنے، کلا ہاتھ میں تھامے۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو لڑکی، مجھ سے کسی اچھے کی امید مت رکھنا۔ یہ شادی میں نے محض اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے کی ہے، اس لیے تمہیں پہلی بتا رہا ہوں، میرے ساتھ امیدیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی مجھے کسی میچور لڑکی سے شادی کرنی تھی جو میری ہر بات کو سمجھتی، نہ کہ ایک بچی سے۔ اس نے سخت لیکن پرسکون انداز میں کہا تھا۔ وہ جو کب سے اسے سن رہی تھی، اپنے لیے لفظ بچی پر اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا تھا، اور احتشام حیدر کو بھی اب مزید نہ جانے کیا کیا کہنے والا تھا، اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ لال لہنگا پہنے، بناؤ سنگار کیے، وہ اس کے نام پر سجی تھی، اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل باقی ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ساری محویت ٹوٹ گئی تھی۔ بچی؟ میں آپ کو بچی لگ رہی ہوں؟ پورے 18 سال کی ہوں، وہ آنکھیں گھماتی ہوئے بولی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ میرے سامنے تو بچی ہی ہو نا۔ میں پورے 27 کا ہوں اور تم 18 کی۔ اس نے جیسے حرین کو یاد دلوایا تھا۔ تو یہ تو آئیڈیل ایج ڈفرینس ہوتا ہے، اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ میں بچی ہوں؟ وہ اس سے لڑتے بھول چکی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے نام لکھتی گئی تھی، لڑتے وقت وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میرا کنسرن بس یہ تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو تم اس شادی سے زیادہ امیدیں نہ لگانا۔ اس نے حرین کے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹاتے کہا تھا۔ میں بھی آپ کو بتا دوں، میں بھی اس شادی سے خوش نہیں تھی، میری بھی گھر والوں نے زبردستی ہی کروائی ہے شادی۔ ادھار رکھنا تو شاید اسے بھی نہیں آتا تھا، اس لیے فوراً سے بولی تھی۔ احتشام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اوہ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، پھر تو تم واقعی کوئی امید نہیں لگاؤ گی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے بازو سینے پر باندھتے بولا تھا۔ آپ جیسے اس شادی سے خوش نہیں ہیں، ویسے ہی میری بھی مرضی شامل نہیں تھی، تو آج سے آپ بھی آزاد ہو اور میں بھی۔ آپ کا جو دل چاہے گا آپ وہ کریں، اور جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ حرین نے انگلی اٹھا کر کہا۔ احتشام نے آئیبرو چڑھاتے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ احتشام کو اس سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ٹھیک لگا تھا۔ ان دونوں میں ڈیل ڈن ہو چکی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ کتنا عرصہ تک وہ اس ڈیل پر قائم رہنے والے تھے۔ حرین نے جا کر چینج کیا تھا، اور جب تک وہ واپس آئی، احتشام بلیک ٹراؤزر اور شرٹ پہنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ فوراً سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ احتشام نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ ایسے انجان بنی تھی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ یہ میرا بیڈ ہے، اٹھو یہاں سے، جا کر صوفے پر سو۔ احتشام نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سر پر کھڑے ہو کر کہا تھا۔ میں کیوں سوؤں گی صوفے پر، آپ سو جائیں۔ وہ ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اگر میں تمیز سے بات کروں تو اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی۔ وہ غصے سے بولتے اس کے قریب آیا تھا۔ حرین، حرین نام ہے میرا، اور پیار سے سب مجھے حور کہتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو آپ صرف حرین ہی کہیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے احتشام کے قدم وہیں تھمے تھے۔ سفید پلین ڈریس میں براؤن کھلے بال اور شفاف چہرے کے ساتھ گردن اٹھا کر مغرور سے لہجے میں بات کرتی وہ واقعی چھوٹی سی حور لگ رہی تھی، لیکن صرف دکھنے میں ہی چھوٹی تھی۔ زبان تو کینچی جتنی لمبی تھی۔ یہ بات احتشام نے صرف سوچی تھی۔ تو تم نہیں جا رہی؟ احتشام نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں، وہ تکیہ سیدھا کرتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر۔ احتشام نے اسے کہتے لائٹس آف کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو حرین کی آنکھیں ڈر سے پھیلی تھی، نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا، لیکن پھر اسے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹتے دیکھ کر اس کا سانس بحال ہوا تھا، ورنہ اس ایک لمحے میں نہ جانے وہ کیا کیا سوچ چکی تھی۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف حرین کی سائڈ پر لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر ایک طرف تکیہ ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری طرف وہ اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ احتشام کا ایک ہاتھ بیڈ کے بیچ میں پڑا تھا۔ دونوں میں فاصلہ ضرور تھا، لیکن یہ فاصلہ بہت کم تھا۔ حرین کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھالتی تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کر دیا تھا۔ احتشام ابھی بھی ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ کیا وہ واقعی اتنی جلدی سو گیا تھا، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ بھی سو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ضدی تھے، اور اس ضد میں جیت کس کی ہونی تھی، اس سے وہ دونوں ہی ناواقف تھے۔ سورج کی کرنیں پردوں سے آتی سیدھا اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ احتشام نے کسمسا کر چہرہ تکیے میں چھپایا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، اسے اپنے ہاتھ پر کچھ محسوس ہوا تھا۔ احتشام نے آنکھیں کھول کر چہرہ اٹھا کے بائیں طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے گال اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائے سو رہی تھی۔ اس کے کچھ گال اس کے چہرے سے گزرتے احتشام کے ہاتھ کو چھو رہے تھے۔ احتشام کچھ اس کے قریب ہوا تھا اور آہستہ سے بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ لمبی سیاہ گھنی پلکیں، گلابی بھنجے ہوئے ہونٹ، سرخ و سفید گال، وہ واقعی ایک خوبصورت کی مثال تھی۔ احتشام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا تھا۔ آخر کوئی اس قدر حسین جیسے ہو سکتا ہے، یا پھر اسے کیسے
کہہ سکتا ہے؟ وہ اس کی گال پر ہاتھ پھیرتے یہ سب سوچ رہا تھا۔ جب وہ ذرا سا کسمسائی تھی تو احتشام فوراً سے پیچھے ہوا تھا، پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ مزید سونا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھتے اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئے تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ احتشام نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں 10 بج رہے تھے۔ اسے اٹھانے کا سوچتے وہ اس طرف آیا تھا، لیکن پھر اپنا ارادہ ترک کرتے وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ احتشام نے دروازہ کھولا تو سامنے ناز کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، احتشام نے جلے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ کیا ہے بھائی یار، اب تو منہ ٹھیک کر لیں، مجھے تو لگا تھا آپ خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، آخر اتنی حسین بیوی آپ کو ملی ہے۔ وہ احتشام کے بازو سے لگتی ہوئی بولی تھی۔ جس دن سے اسے زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اس دن سے وہ سب سے ایسے ہی کھچا کھچا تھا۔ اپنے بابا کے سامنے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اپنی ماں اور بہن سے وہ اپنی ناراضگی ضرور جتاتا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیوں آئی ہو؟ احتشام اس کی بات سے کافی حد تک ایگری کر رہا تھا، لیکن اتنی جلدی جھک جانا کہاں ممکن تھا۔ اوہ، میں تو آپ دونوں کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، جلدی آ جائے، بھابھی کے گھر والے آئے ناشتہ لے کر۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے تیزی سے بولی تھی اور اسی تیزی سے واپس چلی گئی تھی۔ احتشام اس کے بچپنے پر مسکرا دیا تھا، پھر واپس آتے اس نے اپنی حسین بیوی کی طرف دیکھا تھا جس کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اٹھو لڑکی، احتشام نے اس کے پاس کھڑے ہوتے پکارا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اٹھو لڑکی، کیا سارا استبل بیچ کر سوئی تھی؟ احتشام نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ حرین نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ احتشام کو خود پر جھکے دیکھ کر وہ سانس تک رک گئی تھی۔ ڈرامے بعد میں کرنا، پہلے اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں نیچے جانا ہے، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں اور اب سب ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر کیسے پیچھے ہوا تھا تو وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماما اور بابا آئے ہیں، وہ بیٹھ سے اترتے خوشی سے بولی تھی۔ کچھ تو ایسے ہو رہی ہے جیسے صدیوں بعد ملنا ہو، احتشام نے اسے جتایا تھا۔ تو آپ کو کیا پتا بیٹیوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا؟ فوراً سے اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ احتشام کو حیرت ہوئی تھی وہ لڑکی کیا تھی، کیا تو اس کی زبان نہیں رک رہی تھی اور اب ایک ذرا سی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچھا اب وہ آ گئے نا، مل لو جا کر، احتشام نے اس کا خیال کرتے نرمی سے کہا تھا تو وہ بھی آنکھیں صاف کرتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ سب باتوں میں مصروف تھے جب وہ دونوں نیچے آئے تھے۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے مردانہ وجاہت کا شاکار احتشام اور اس کے ساتھ چلتی سرخ انگرکھا فراک میں گڑیا جیسی حرین، وہ دونوں ایک ساتھ بالکل پرفیکٹ لگ رہے تھے، لیکن اس بات کا علم شاید ان دونوں کو نہیں تھا۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا تھا، باتوں کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتے تھے، جس سے سب کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں اس فیصلے کو قبول کر چکے ہیں۔ ان کا ولیمہ بھی دھوم دھام سے ہو چکا تھا اور اب وہ گھر میں پورا دن یا تو ناز کے ساتھ باتیں کرتی یا پھر سمیرہ خاتون کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروا دیتی تھی، اور رات کو وہ کمرے میں آتے ہی سو جاتی۔ آج کل سب ایسے ہی چل رہا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، ابھی بھی وہ کتابیں پھیلائے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ یہ کیا پھیلایا ہوا ہے؟ سمیٹو اسے، مجھے سونا ہے، وہ اپنی واچ اتارتے بولا تھا۔ آپ فریش ہو جائے تب تک میں سمیٹ دیتی ہوں، اس نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا تھا۔ احتشام نے اسے گھور کر دیکھا تھا جس میں نہ جانے اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں تھا۔ تمہیں نہیں پتا جب شوہر آفس سے گھر آئے تو اسے پانی پوچھتے ہیں، کھانا دیتے ہیں؟ احتشام نے صوفے پر بیٹھتے کہا تھا۔ حرین نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر وہ اٹھی تھی اور سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھاتے اس کے پاس جاتے اسے تھمایا تھا۔ احتشام کو اس کی خاموشی کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں روز رات کو ایک لڑائی تو پکی تھی، اور لڑ کر بھی وہ ضد میں بیڈ پر ہی لیٹتی تھی اور صبح ہمیشہ وہ بس کے بیچ میں پہنچتی ہوتی تھی، اور یہ بات صرف احتشام کو بتاتی۔ وہ جانتا تھا اگر اسے پتہ لگا تو وہ دوبارہ کبھی بیڈ پر نہیں سوئے گی۔ اتنی عادت تو اسے حرین کی ہو چکی تھی، اس لیے آج اس کا خاموش انداز ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ جوتے اٹھا کر الماری میں رکھتے اس نے لہجے کو سرسری سے بنایا تھا۔ میرے پیپر ہیں 2 ماہ بعد اور میں پچھلے 1 مہینے سے کالج بھی نہیں گئی، میری تیاری بھی ٹھیک نہیں ہے اور پتہ نہیں پیپرز کیسے ہوں گے میرے۔ وہ روحان سے ہوئی تھی۔ تو پہلے بتانا تھا، اتنا ٹائم ضرور ضائع کرنا تھا۔ اب بس تم صبح سے کالج جا رہی ہو؟ احتشام نے اسے ماتھے پر بل لیتے کہا تھا۔ میں آگے پڑھ سکتی ہوں، مطلب آپ منع نہیں کریں گے؟ حرین نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں کیوں رکوں گا؟ میں کیا تمہیں تمہاری طرح جاہل لگتا ہوں جو لڑکیوں کے آگے پڑھنے پر اعتراض کرے گا؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کسی قابل ہو۔ احتشام نے آنکھیں سکڑتے کہا تھا۔ آپ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں؟ ساری بات چھوڑ کر وہ اس کا ایک لفظ پکڑ چکی تھی۔ حرین، تمہیں نا مار پڑنی چاہیے، وہ تعصب سے سر ہلاتے بولا تھا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ نو آئے بڑے، مار پڑنی چاہیے،
وہ اس کی نقلیں اتارتی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی تھی۔ اصل میں تو احتشام کی ایک بات نے اس کی ساری فکریں ختم کر دی تھی، یعنی وہ آگے پڑھ سکتی تھی، اور یہ بات ہی اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ اس کے پاس وہ شادی نہ کرنے کی یہی وجہ تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے خواب نہ چھین لے۔ لیکن احتشام کو اس کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یہی بات سوچتے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ وہ کتابیں سمیٹ کر بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھ گئی تھی، تبھی احتشام کو موبائل بجنے لگا تھا۔ پہلے تو اس نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن جب وہ بندہ ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھا لیا تھا۔ علیحہ کالنگ دے کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کون لڑکی تھی جو آدھی رات کو اس کے شوہر کو کال کر رہی تھی؟ حورہ نے غصے سے موبائل کو گھورتے کال ریسیو کی تھی۔ احتشام جان، کہاں ہو تم؟ کب سے کال کر رہی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے نا تم سے بات کیے بنا مجھے نیند نہیں آتی، آج تو تم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ لڑکی کال ریسیو ہوتے ہی بولنا شروع ہو گئی تھی۔ حورین کی آنکھیں غصے سے پھیلی تھی، تبھی بالوں کو تولیے سے رگڑتے وہ واش روم سے باہر آیا تھا۔ حورین کی نظریں اب اس پر ٹکی تھی۔ ہیلو احتشام، ہیلو۔ دوسری طرف سے اس لڑکی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ احتشام نے پہلے اس کے چہرے کے تلے نقوش اور پھر اس کے کان سے لگے اپنے موبائل کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے موبائل کو اس کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ ٹاول بیڈ پر پھینکتے اس کے پاس آیا تھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ حورین کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ ہاں ہیلو، سوری جانا۔ وہ اس سے باتیں کرتا بیلکنی کی طرف چلا گیا تھا۔ حورین نے نم آنکھوں سے اس کی پرس کو دیکھا تھا۔ وہ جیسے کل تک لگتا تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج احتشام کا یہ انداز دیکھ کے اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میرے ساتھ تو کبھی ایسی بات نہیں کی۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑ کر غصے سے سوچتی لائٹس آف کر کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ کتنی دیر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی، لیکن دھیان بار بار بیلکنی میں کھڑے احتشام کی طرف جا رہا تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے فون پر لگا ہوا تھا۔ نو مجھے کیا؟ اس نے پھر سے آنکھیں بند کی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا تھا تو وہ دوسری طرف کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، اس لیے وہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ احتشام آ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کون تھی یہ؟ اس کے لیٹتے ہی حورہ نے پوچھا تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی؟ احتشام نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون تھی؟ کیا اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ حورہ نے سر تھوڑا سا اوپر اٹھاتے کہنے کے بل لیٹتے پوچھا تھا۔ ہاں، اس کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا تھا، پسند کرتے ہم دونوں ایک دوسرے کو۔ احتشام نے بھی سر اوپر اٹھا کر اسے جواب دیا تھا اور دوبارہ سر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ تو کر لیتے نا اس سے شادی، روکا کس نے تھا؟ وہ ابھی بھی کوہنی پر وزن ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنا آسان ہے بس، وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ آپ کی کیا مجبوری تھی؟ آپ اسٹینڈ لے لیتے، مجبوری تو لڑکیوں کی ہوتی ہے، وہ تنگ کر بولی تھی۔ بس کہنا آسان ہے، ورنہ لڑکے بھی بہت مجبور ہوتے ہیں۔ ابھی وہ اس کے باپ کو نہیں جانتی تھی تو اسے پتہ لگتا لڑکے بھی مجبور ہو جاتے ہیں، تو پھر مجبوری میں ہی صحیح۔ اب تو شادی ہو گئی نا آپ کی، تو آپ کیوں یہ عاشقی معشوقی کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا تھا۔ احتشام نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ اور خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ سانس تک رک گئی تھی۔ شاید تم بھول گئی، تم نے کہا تھا میں اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہوں، تو اب یہ سوال جواب کس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ حورین ایسے چپ تھی جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا، اتنا کہ حورین کے چہرے کو اس کی بھاری سانسیں چھو رہی تھی۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی مجھ سے؟ احتشام نے اس کے بال پیچھے ہٹائے تھے۔ اس کے قریب اس کا چھونا اور اوپر سے اس کے الفاظ، حورین کا تنفس بگڑ رہا تھا۔ اس نے احتشام کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا تو وہ تیزی سے اس کے حصار سے نکلتی اپنی جگہ پر ہوئی تھی۔ احتشام نے معنی خیزی سے اسے مسکرا کر دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا کہ اگر حق جتانا ہے تو مقابلہ بھی کرو۔ وہ کروٹ دوسری طرف لے کر لیٹ گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی حالت سمجھنے سے قاصر تھی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ احتشام اوندھا لیٹا اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھ رہا تھا جو تکیہ اور بیڈ پر پڑے تھے۔ وہ پھر اسی کو دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ اس رات کے بعد سے حورہ نے احتشام سے بات چیت بہت کم کر دی تھی اور اب وہ باقاعدگی کسی کالج میں جا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر پڑھائی میں بزی ہوتی تھی تو اسے احتشام سے بات نہ کرنے کا مزید موقع مل جاتا تھا۔ احتشام نے بھی خود کو بزنس میں بزی کر لیا تھا۔ آج بھی وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں ریسٹورینٹ میں گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف اٹھی وہ وہیں رک گیا تھا۔ وہ حورہ نہیں تھی، لیکن ایک لڑکی کے ساتھ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں احتشام کو بے چینی ہوئی تھی۔ وہ اس میٹنگ کے دوران خود کو جتنا بھی بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنی ہی اس کی نظریں سفید یونیفارم میں بیٹھی لڑکی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب اس کی نظریں بھی احتشام کی طرف اٹھی تھی۔ احتشام نے اسے دیکھ کر ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا،
تو وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی تھی جبکہ وہ لڑکا جا چکا تھا۔ احتشام اس کے پاس آیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے پاس آتے پوچھا تھا۔ وہ میرا دوست تھا، ہم دونوں کافی پینے آئے تھے، حورین نے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے بتایا تھا۔ احتشام نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں معصومیت اور سادگی تھی۔ جھوٹ بولنے والے اتنے پرسکون نہیں ہوتے، لیکن وہ کیسے اس لڑکے کی نظریں بھول جائے جو مسلسل حورین پر تھی؟ کیا ہوا؟ حورین نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھا تھا۔ چلو تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ راستے بھر وہ دونوں خاموش ہی رہے تھے۔ وہ اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کیوں بار بار یہ سب سوچ رہا تھا جبکہ اس کا اپنا کہنا تھا کہ اسے حور کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ لڑکا اسے پسند کرتا بھی تھا تو یہ تو اس کے پاس ویلڈ ریزن بن جانی تھی حور کو چھوڑنے کی، لیکن حور کو اب چھوڑنا کون چاہتا تھا؟ جس دن سے اس نے حورین کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا تھا وہ بہت بے چین رہنے لگا تھا۔ اگر حورین اسے چھوڑ کر چلی گئی تو وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ سو رہی تھی۔ احتشام نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا شفاف پرکشش چہرہ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتا اس لڑکی کو اسے کہ اب اس کی عادت ہو گئی تھی اپنے کمرے میں اسے دیکھنا، اس کے ساتھ لڑنا، اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا، اپنے کمرے کی ہر چیز شیئر کرنا۔ صبح اٹھنا تو سب سے پہلے اسے دیکھنا، اس سب کی احتشام حیدر کو عادت ہو گئی تھی، اور عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے اس کی طرف جھکا تھا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس حسین لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے حورین کے چہرے کی طرف دیکھتے اعتراف کیا تھا اور پھر پیچھے ہوتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ حورین ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ وہ کافی دن سے احتشام کا بدلا بدلا سا انداز نوٹ کر رہی تھی، لیکن نوٹ کر کے بھی وہ ایسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، اور یہی بات احتشام کا خون جلاتی تھی۔ آج بھی وہ سمیرہ خاتون اور ناز کے ساتھ لاؤنج بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، سلام کر کے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی تھکن نظر آ رہی تھی۔ آج جلدی آ گئے؟ سمیرہ خاتون نے پوچھا تھا۔ جی بس آج تھکاوٹ ہو رہی تھی، سر میں بھی درد تھا تو میں جلدی آ گیا۔ اس نے صوفے کے پشت سے سر ٹکاتے اپنی پیشانی مسلتے کہا تھا۔ کیا وہ بیٹا زیادہ طبیعت تو نہیں خراب؟ سمیرہ خاتون فکر مند ہوئی تھی۔ فکر تو اسے بھی ہوئی تھی لیکن بظاہر بے نیاز بنی بیٹھی رہی تھی۔ جی زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس سر میں درد ہے، کچھ دیر ریسٹ کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور بنا کیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے تم کمرے میں جاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں۔ سمیرہ خاتون نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتے کھڑا ہوا تھا، ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا جس کا سارا دھیان چائے کی طرف تھا، جیسے اس سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں جاتے چینج کیے بنا ہی بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ حورین جاؤ احتشام کی چائے لے کر جاؤ، سمیرہ خاتون نے ناز کے ساتھ باتیں کرتی حورین سے کہا تھا۔ ناز دے آتی ہے، اس نے فوراً سے کہا تھا۔ ناز کیوں، تم بیوی ہو اس کی، تم دے کر آؤ، اور دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ سمیرہ خاتون نے اسے ڈپٹا تھا تو وہ منہ بناتے اٹھ گئی تھی۔ پھر چائے لیتے وہ کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اس کے پاؤں نیچے لٹک تھے جن میں شوز ابھی بھی موجود تھے۔ احتشام، حورین نے اس کے پاس جاتے اسے پکارا تھا لیکن وہ ویسے ہی لیٹا رہا تھا۔ تو حورین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا لیکن فوراً ہی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا، وہ شاید واقعی سو چکا تھا۔ حورین نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر کچھ سز وزب کا شکار وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی اب کیا کرے، لیکن پھر ہمت کرتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی تھی اور باری باری دونوں پاؤں سے اس کے جوتے اتارتے نیچے رکھے تھے۔ پھر ابھی وہ ساکس اتارنے لگی تھی کہ احتشام نے تیزی سے پاؤں پیچھے کھینچے تھے۔ پاگل لڑکی کیا کری تھی؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم یہ کام کرو؟ احتشام کو اس کی حرکت بری لگی تھی۔ وہ مجھے لگا آپ انکمفرٹیبل ہے تو اس لیے، حورین نے مجرم کی طرح کہا تھا۔ دوبارہ میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اپنی ساکس اتارنے لگا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کا، وہ تھیکے لہجے میں کہتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے واپس اپنی جون میں آنے میں۔ احتشام نے اس کی پشت کو گھورا تھا، پتہ نہیں وہ لڑکی سمجھتی کیوں نہیں تھی۔ تعصب سے سر ہلاتے اس نے سوچا تھا اور بیڈ سے ٹیک لگاتے چائے پینے لگا تھا، اور نظریں مسلسل اس پر تھی جو اب الماری میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو، میں ہیلپ کر دوں؟ احتشام کو اندازہ ہوا تو وہ واقعی سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اگر سخت لہجے میں نہ بھی بولتا تب بھی اسے کہاں پسند تھا اب اس کا اس طرح سے اگنور کرنا، اس لیے اب نرم لہجے میں بولا تھا۔ حورین نے جواب نہیں دیا تھا، وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبراتے الماری بند کرتے وہ باہر نکل گئی تھی۔ احتشام کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔
اتنا آسان نہیں تھا یہ سب، ابھی سب ٹھیک ہونے میں وقت لگنا تھا، اور وہ شدت سے اس وقت کا منتظر تھا، اسے یہ وقت جلدی لانا تھا۔ آج کل وہ اپنی ہی حالت سمجھنے سے قاصر تھی، اسے لگتا تھا محبت پیار اس سب کے بنا وہ رہ سکتی ہے، اس کی سوچ بس کھانا پینا انجوائے کرنا یا پھر پڑھنا اس سے آگے کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ لیکن اب اسے احتشام کا کسی اور کو توجہ دینا اور اس کا ذرا سا سخت لہجہ تکلیف دیتا تھا، لیکن وہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ان دونوں کے راستے ایک نہیں تھے۔ وہ کتنا مذاق اڑاتا تھا اس کا اگر اسے پتہ لگتا وہ اسے آزادی کا پروانہ دے کر اب اس کی محبت میں قید ہو رہی ہے۔ رات تک وہ دوبارہ کمرے میں نہیں گئی تھی اور ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب حیدر صاحب اس کی طرف آئے تھے۔ ارے بچہ، آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ انہوں نے حیران ہوتے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں جا رہی تھی بابا۔ وہ مسکرائی تھی۔ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے؟ احتشام نے تو کچھ نہیں کہا، بتاؤ مجھے، میں ابھی اس کے پوچھتا ہوں۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئے تھے۔ نہیں نہیں بابا، کچھ نہیں ہوا، احتشام نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ تو بس احتشام کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً بہانہ بنایا تھا۔ اس نالائق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا اسے، اب جاؤ آرام کرو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، جبکہ وہ تو لفظ نالائق سن کر ہی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو ضرور حورین کے سامنے اس انسلٹ پر چڑھ جاتا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں پہنچی تو وہ ابھی تک بے سود سا پڑا تھا، پچھلے 4 گھنٹے سے وہ سو رہا تھا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ سمیرہ نے حورین سے پوچھا تھا لیکن بنا اسے دیکھے ہی حورین نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ سو رہا ہے، اٹھ کر کھا لے گا۔ اب اسے تشویش ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ احتشام، اس نے تھوڑا سا جھک کر اسے پکارا تھا۔ احتشام، حورین نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے بخار میں جلتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ احتشام، آنکھیں کھولیں، آپ کو تو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے۔ اس کے ہلانے پر احتشام نے غنودگی میں آنکھیں کھولی تھی۔ چلیے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، حورین نے پریشانی سے کہا تھا، لیکن اس نے نفی میں سے ہلاتے آنکھیں دوبارہ بند کر لی تھی۔ احتشام، اس نے احتشام کے پاس بیٹھتے اس کے بال ماتھے سے ہٹائے تھے، پھر وہ اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ نیچے لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بلاتی، سب سونے جا چکے تھے۔ کچن میں جاتے وہ ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر آئی تھی۔ بیڈ پر اس کے پاس دونوں پاؤں اوپر کر کے وہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے احتشام کے ماتھے پر پٹیاں کرنی شروع کی تھی۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل پٹیاں کرنے کے بعد اس کا بخار کچھ کم ہوا تھا۔ پھر اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے حورین نے اس کے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ وہ اب پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ حورین اٹھ کر پھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اب جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ احتشام بھی اب آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھا لے، پھر میں دوا دیتی ہوں۔ احتشام اب ٹھیک تھا تو اس کا لہجہ بھی پہلے کی طرح ہو چکا تھا۔ ساری نرمی، ساری فکر ختم ہو گئی تھی۔ احتشام کو اس کے انداز پر غصہ آیا تھا۔ ابھی کتنے پیار سے اس کا خیال رکھ رہی تھی اور اسے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ پھر سے بے رخی دکھانے لگی تھی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھڑے لہجے میں بولا تھا۔ حورین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو اب نہ جانے کیوں انگارے چبا رہا تھا۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کا خیال رکھنے کا، وہ تو بس انسانیت کے ناطے کر رہی ہوں، اب شرافت سے کھانا کھائے، اس نے بھی غصے سے کہا تھا۔ احتشام نے ماتھے پر بل لیے اسے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اب پھر اسے نرمی سے بات کرے گی، لیکن اسے حیرت ہوئی تھی۔ یہ تیمارداری کا کون سا طریقہ تھا؟ دھوس جماتا ہوا انداز، رکھ دو یہاں، میں خود کھا لوں گا، اس نے نظریں سامنے دیوار پر مرکوز کرتے کہا تھا۔ میں کون سا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی تھی، کھائیں خود۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ تھمی تھی۔ اس کی کلائی احتشام کے ہاتھ میں تھی۔ احتشام جو اس سے نرمی کی امید لگائے بیٹھا تھا، فی الحال اسے خود ہی کھینچنا پڑا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اب پاس بیٹھ کر اس کے نخرے اٹھائے گی، لیکن وہ بھی مسز احتشام تھی، اکڑ تو اس میں بھی خوب تھی۔ حورین نے پلٹ کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میرے پاس بیٹھ جاؤ پلیز، اس کے لہجے میں ایک التجا تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے ہاتھ میں موجود اپنی کلائی دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے احتشام کی آنکھوں میں التجا دیکھی تو کچھ سوچتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھلا دو کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے معصومیت سے فرمائش کی تھی۔ حورین نے اسے ڈھونڈتے ٹرے اٹھائی تھی، تو بات جو وہ غصے سے نہیں منوا سکا اس کا ذرا سا نرم لہجہ منوا چکا تھا۔ میز نہ ہو تو ڈرامے کروا لو بس، وہ دل میں سوچتے کھانے کی ٹرے بیڈ پر دونوں کے درمیان رکھ چکی تھی۔
پھر وہ ایک ایک کر کے لقمہ اسے کھلاتی رہی اور اس دوران وہ بس اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے کھانا کھلا کر وہ اٹھی تھی اور میڈیسن لے کر آئی تھی۔ اسے میڈیسن دیتے وہ برتن اٹھا کر چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ LED آن کیے بیٹھا تھا۔ آئی تھنک آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میں نیند پوری کر چکا ہوں اور میڈیسن بھی لے لی ہے، اب طبیعت ٹھیک ہے میری۔ پیچھے ہٹو، مجھے مووی دیکھنی ہے۔ وہ ٹی وی آن کر کے اس کے درمیان میں کھڑی تھی، اس کے کہنے پر پیچھے ہو گئی تھی اور آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ اٹھو نا، مووی دیکھتے ہیں۔ احتشام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھنے کا کہا تھا۔ حرین کو حیرت ہوئی تھی، ان میں اتنی بے تکلفی کب سے تھی؟ میں نہیں دیکھنی۔ بس یہ کمل منہ تک اوڑھ لیا تھا۔ حور، احتشام نے کمل اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ اٹھو یار، بعد میں دیکھ لینا، نخرے میں اٹھا لوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی مجھے ایک دوست کی کمپنی چاہیے۔ اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کی دوست نہیں ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں ہاں، تم میری دوست نہیں ہو، لیکن بیوی تو ہو نا، وہ چینل سرچ کرتے ہوئے بولا تھا اور اس کی بے خیالی میں کئی بات پر حرین کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ لیکن پھر بنا کچھ کہے وہ اس کے ساتھ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کون سی مووی دیکھو گی؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ پھر کافی دیر بحث کرنے کے بعد ان دونوں نے ایک مووی ڈیسائیڈ کر لی تھی۔ مووی دیکھتے، باتیں کرتے، ہنستے وہ دونوں نہ جانے کب ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے تھے۔ وہ ابھی بھی کوئی سین دیکھتے اس پر تبصرہ کر رہا تھا جب حرین کو احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے قریب بیٹھا ہے اور وہ آج کتنے عرصے بعد پہلے کی طرح ہنسی تھی۔ حرین نے مسکرا کر دوبارہ مووی کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ دیر میں اسے نیند آنے لگی تھی اور وہ نیند میں جھولتی احتشام کے کندھوں پر سر ٹکا کر سو گئی تھی۔ احتشام ساکت ہوا تو اس نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھر ٹی وی بند کرتے اس نے ایک ہاتھ حرین کے پیچھے سے گزار کر کندھے پر رکھتے اسے سہارا دیا تھا اور اس کے بالوں پر لب رکھے تھے اور اس کی نیند کا خیال کرتے حرین کے سر پر اپنا سر ٹکاتے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سر ٹکائے پرسکون سے سو رہے تھے۔ صبح حرین کو اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا تھا تو اس نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کچھ ٹائم لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جب نظریں گھمانے پر اسے احساس ہوا وہ احتشام کے سینے سے لگی ہوئی ہے اور احتشام کا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکا ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ہونے پر احتشام کی آنکھ بھی کھلی تھی۔ پھر وہ نظریں چراتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ احتشام تو بس اس کی پشت سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تھی، گرین لمبا قمیض پہنے جس کے بازو، دامن اور گلے پر گولڈن کام تھا، ساتھ گرین ٹراؤزر اور گرین ہی دوپٹہ لیے۔ وہ اب شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ یہ رنگ اس کی سفید رنگت کو مزید ابھار رہا تھا۔ احتشام بس فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس کے ساتھ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ احتشام اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ احتشام کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ لرزے تھے جو احتشام سے مخفی نہیں تھے۔ وہ سر جھکائے مسکرایا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو تم یوں نظریں چرا رہی ہو؟ احتشام نے اسے پیچھے سے اپنی حصار میں لے لیا تھا اور تھوڑی اس کے کندھوں پر ٹکائی تھی۔ وہ سانس تک رک گئی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ریلیکس یار، شوہر ہو تمہارا، سنا لو، احتشام نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر کہا تھا۔ تو ہمیشہ اس کے قریب آنے پر ایسے ہی سہم جاتی تھی، سہری بادوری اغوا ہو جایا کرتی تھی۔ پیچھے ہٹے، مجھے تیار ہونا ہے، اس نے بہت مشکل سے کہا تھا۔ اور اگر نہ ہٹوں تو؟ احتشام نے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ تو میں یہ برش آپ کے سر پہ مار دوں گی۔ اس وقت اسے بس یہی دھمکی یاد آئی تھی۔ ختم نہیں آئے گی، شوہر کی مارو گی، گناہ ملے گا۔ احتشام نے اسے گھورا تھا۔ تو شوہر کو شرم نہیں آتی جب وہ غیر لڑکیوں کو جان جانا کہتا ہے؟ وہ جل کر بولی تھی۔ احتشام سر پیچھے گرائے ہنس دیا تھا۔ او گاڈ، تم بھولی نہیں؟ احتشام نے ہنستے ہنستے پوچھا تھا۔ اس میں بھولنا کیا تھا، آپ پسند کرتے اسے جبکہ بیوی میں ہوں آپ کی۔ وہ ٹھیک ہے لہجے میں بولی تھی۔ تم زیادہ ہی سو رہی ہو؟ احتشام نے مسکراہٹ دباتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ میری بلا سے جس سے مرضی بات کرے، جس سے مرضی عاشقی لڑائے، لیکن میرے سے پیچھے ہٹیں۔ اس نے فوراً سے اپنے تاثرات سیدھے کیے تھے اور آخر میں کوہنی احتشام کے پیٹ میں ماری تھی۔ آہ ظالم لڑکی! احتشام مصنوعی کرہا بھرتا پیچھے ہوا تھا۔
اور خود بھی تو تم اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ احتشام نے بھی اسی کے انداز سے پوچھا تھا۔ میں نے بتایا تھا وہ میرا دوست ہے، آپ جیلس ہو رہی ہیں؟ اب وہ مسکراہٹ دباتے بولی تھی۔ میں کیوں جیلس ہونے لگا؟ احتشام نے اسے گھورا تھا۔ آپ کیوں جیلس ہوں گے؟ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ میں جہاں مرضی جاؤں، جس کے ساتھ مرضی گھوموں، آپ نے تو ویسے بھی مجھے چھوڑ دینا ہے۔ وہ اسے چڑھانے کے لیے بولی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ جب احتشام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا، اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے کہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بھول گئی ہو شاید کہ تم میری بیوی ہو، احتشام حیدر کی بیوی۔ سمجھ آئی؟ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ اس کے بدلتے لب و لہجے پر حرین کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اس سے اپنا بازو چھڑواتے پیچھے ہوئی تھی۔ احتشام کو اپنی سختی کا احساس ہوا تو اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوری کی طرف دیکھا تھا، جو اب نم آنکھوں سے اپنا بازو مسل رہی تھی، جو احتشام نے کچھ زیادہ ہی سختی سے پکڑ لیا تھا۔ احتشام نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ دکھاؤ مجھے، کیا زور سے لگا ہے؟ احتشام نے اس کی قمیض کا بازو اوپر کرتے دیکھا تھا، جہاں سے بازو ریڈ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا۔ کتنی نازک تھی وہ، اسے تو چھونے سے پہلے بھی احتشام کو سوچنا پڑنا ہوگا۔ اس نے جھک کر نرمی سے اس کے بازو پر لب رکھے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ احتشام سے اس حرکت کی امید نہیں تھی اسے۔ آئی ایم سوری، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ حرین نے پرشکوہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ فار ایوری تھنگ، میں تمہیں کبھی بیوی والا کام نہیں دے سکا، کبھی تمہیں محبت نہیں دی، لیکن میں اتنا چاہوں گا کہ احتشام حیدر اب ساری زندگی تمہیں دیکھ کر گزارنا چاہتا ہے، ہر خوف سے آزاد ہو کر کہ کہیں تم چلی نہ جاؤ، کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو، کہیں ہم الگ نہ ہو جائیں۔ یہ سارے خوف نکال کر میں تمہارے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا گزارو گی میرے ساتھ ایک پرسکون زندگی، ہمیشہ میری بن کر؟ احتشام نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ لیکن آپ کی وہ جان کہاں گئی؟ وہ معصومیت سے لیکن کاردار لہجے بولی تھی۔ احتشام بدمزہ ہوتے پیچھے ہٹا تھا۔ حد کرتی ہے لڑکی، اگر وہ ہوتی تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا؟ وہ تو کبھی تھی ہی نہیں، وہ بس میری ایک کلیگ تھی جو مجھے تنگ کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ سختی سے بات کی تھی تاکہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، لیکن اس دن تمہارا چہرہ دیکھ کر صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے میں نے وہ الفاظ بولے تھے۔ اس کے بعد بیلکنی میں جا کر میں نے اسے خوب سنائی تھی، دوبارہ اس نے کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ احتشام نے اسے حقیقت بتائی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھے تنگ کرتے ہوئے؟ حرین نے ہیئر برش اس کے کندھوں پر مارا تھا۔ اور تمہیں شرم آتی ہے شوہر پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ احتشام نے اسے گھورا تھا۔ نہیں آتی، اور نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ احتشام نے اسے بازو سے تھام کر سینے سے لگایا تھا، لیکن وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ احتشام نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، تو اس نے سر احتشام کے کندھوں پر رکھ دیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں احتشام، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور میں بھی۔ احتشام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے تو وہ کھل کھلا کر ہنس دی تھی۔